बेशक ये सवाल नंबर 1 ये है कि कोई भी फर्द नमाज पढ़ते वक्त अकामत कहना ज़रूरी है या फिर बगैर अकामत के पढ़ सकते हैं? अफजल तरीका क्या है? अफजल है इकामत अकेले पढ़ते वक्त अकेले पढ़ रहा है, इकामत कहना अफजल है, क्योंकि जब कभी साहब ने पूछा गया कि अजान जो वहाँ कोई नहीं, आप हो सकता है फरिश्ते हों, कौन हो, आप इकामत अकेले न समझें, हो सकता है कि आप अकेले अपने आप समझ रहे हैं, कहीं किसी मुसलमान जिनकी नमाज छूट गई होगी, आज इकामत करेंगे तो आपके साथ शामिल है। जी, इकामत ना देखिए, इकामत शर्त नहीं है नमाज के लिए, बगैर इकामत की नमाज हो जाएगी सुन्ना है, बाजमात ही और इंफराद। जी, आपने पहले सवाल की और रद्द की है। नंबर 2 सवाल ये है कि हर नमाज में सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह पढ़ना ज़रूरी है या फिर हम सीधे सूरह पढ़ सकते हैं? अगर किरात इब्तिदाई सूरत से है तो अक्सर अहले इल्म के नज़दीक बिस्मिल्लाह हर सूरत की पहली आयत समझी जाती है। क्या समझी जाती है? आयत। समझिए, हर सूरत के शुरू में अगर आप सूरह फातिहा के बाद सूरत की इब्तिदा से पढ़ रहे हैं तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ें सिवाय सूरह तौबा के। लेकिन सूरत पढ़ना है चेहरा खिलाफ सूरह फातिहा हो या सूरह फातिहा के बाद नमाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्ना है, लेकिन सूरत चेहरा भी जायज़ है और यानी सिमरन चेहरा जोर से पढ़ेगा, खामोशी, लेकिन खामोशी आहिस्ता से पढ़ना ये ज्यादा अफजल है, ज्यादा अहादीस की आयत करते हैं। जी, बात। अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि इशा की नमाज में अगर हम सफ़र में किसी के घर मकाम करते हैं तो हम फर्द नमाज कसर करते हैं, वैसे ही सफ़र में किसी के घर में क्या वित्र की नमाज भी पढ़ना चाहिए या वित्र की नमाज छोड़ सकते हैं? क्या सही है? नंबर इसके साथ एक और है, अगर फर्द की नमाज किसी की छूट जाए तो कब तक उसको पढ़ना चाहिए, इसकी भी वजाहत करेंगे। देखो, जहाँ तक पहला मसला है कि अगर आप मुसाफिर हैं, होटल में हैं या किसी के घर में हैं या मस्जिद में आपको सफर करना है, आप जब भी पढ़ेंगे तो क्या पूछ रहे थे? वितर पढ़ेंगे कि नहीं? हाँ, आप पढ़ेंगे, और अगर मालूम है कि हाँ वितर हमको नहीं पढ़ने का मौका मिलेगा तो अफजल यही है कि आप वितर की नमाज भी पढ़ेंगे। वितर की नमाज पढ़ेंगे क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज वितर का वक्त बाद इशा से लेकर के क़ब्ल अज़ाने फज्र इन्नल्लाह क़द ज़ालकुम सलातन मा बैन इशाई वल फज्र। ऐ लोगों, अल्लाह ने एक नमाज और तुम्हारे लिए जरूरी करार दे, सुन्नत मुअक्कदा करार दिया है, जिसका वक्त नमाज फज्र के बाद से शुरू होता है और अज़ान फज्र पर खत्म होता है। तो सुन्नत ही पढ़ ली जाए, नहीं कभी कज़ा हो जाती है। अगर कज़ा होने का डर है तो सुन्नत उसी वक्त पढ़ लेना चाहिए। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने शायद ऐ अबू हुरैरा, तुम रात को देर तक जगते हो हदीसें याद करने के लिए, हदीसों के हिफ्ज़ में तुम्हारा तहज्जुद के लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जब तक तुम वित्र की नमाज नहीं पढ़ लेना, खबरदार सोना नहीं। तो बेहतर ये हमें पढ़ लिया है। और जब मगरिब छूट जाए कब तक पढ़ सकते हैं, इसकी भी वजाहत करें। देखें, मगरिब हो या कोई और नमाज छूट जाए, भूल जाए, दो चीजें, मन्ना व सलातिन और नसिया, जो नमाज पढ़ना भूल गया या गलती से नींद लग गई नहीं पढ़ सका, दोनों चीजें, कसर की बात नहीं है। नमाज पढ़ने के इरादा है, इंसान भूल गया या सो गया, कोई उठा नहीं,
تو اللہ رسول فرمائے جب نیند کھلے یا جب یاد آئے اسی وقت اگر وہ نماز پڑھ لے گا تو وہ نماز اس کی ادا ہوگی، گناہ سے بچ جائے گا، وہ پورا پورا ثواب ہوگا۔ کیوں؟ کثرت نیند چورا ہے، نیند غلبہ ہوا اور یا وہ بھول گیا، تو جب بھی اس کو یاد آئے یا نیند کھلے پڑھیں تو وہ گناہ سے بچ جائے گا اور نماز اس کی ہو جائے وقت اور ادا سمجھی جائے گی۔ اب اگر باقی طرف تو شروع کریے ظہر میں پڑھنے کے فجر، اب وہ مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، ایسا کرنا اس لیے جائز نہیں ہے۔ شیخ 5واں نمبر یہ ہے کہ پیر میں درد کے کارن یا پھر موٹاپے کے وجہ سے فرض نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں فرض نماز کا آدھا ثواب ملے گا یا پھر پورا ثواب ملے گا؟ اسی طرح سنت کا بھی ان وضاحت کریں۔ ماشاء اللہ، یہ کوئی سوال نہیں ہے بھائی، ہم نے سنا دیکھیں اگر انسان کو اللہ نے صحت و تندرستی دی، جیسے ہمارے بھائی لوگ ہمیں اسی ہیں، اگر ساری زندگی جب تک اللہ نے صحت دیا، تندرستی دیا، اگر وہ فرض نماز کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے تھے، اب کوئی چوٹ لگ گئی یا بڑھاپے کی وجہ سے پٹھنیں کبھی پکڑ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں، اگر کسی وجہ سے اب عذر کے بنا کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پاتا تو بیٹھ کر کے یا لیٹ کر کے جتنی بھی استطاعت ہے جیسے بھی نماز پڑھے گا اس کو پورا پورا ثواب دے گا۔ کیوں؟ زندگی بھر جب اللہ نے صحت دی تھی کبھی بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھا، سمجھیے نا، پورا پورا اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ لیکن اگر انسان کو فرق کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت ہے اور پھر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز باقی ہوگی، جو حقوق اللہ قانون قیام فرائض میں سے۔ رہی بات نوافل کی، نفلی نماز اگر انسان پڑھتا ہے تو بیٹھ کر کے صحت تندرستی کے باوجود بھی اگر وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن سواب اسی لیے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں عشاء کی بات کی 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنا سنت ہے۔ اس صحت میں، زندگی میں بھی، صحت میں بھی آدھا ہی ثواب پائے اور لگڑے ہو جائیں گے ربی آدھا ہی ثواب میں محروم بھی ہے۔ فرض نماز کا قیام ضروری ہے، نفل کا ضروری نہیں، سننا ہے، لیکن اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر کے نماز نفل پڑھتا ہے پورا ثواب، اور بلا عذر کے اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو آدھا ہو جائے گا۔ یہ بڑا خسارہ ہے۔ اور اگر ماشاءاللہ ہمارے ابھی آپ جیسے لوگ ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کسی بنا پر بڑھاپے میں، کمزوری میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ایک نیک عمل کرنے والے جو ہیں ان کا اجر و ثواب کسی بھی حالت میں گھٹایا نہیں جائے گا، پورا پورا سوال ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں نام رکھنے سے منع کیا ہے، جیسے کہ 72 فرقے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں۔ بیوقوف انسان ہے، دنیا کا سب سے بڑا جاہل احمق انسان ہے۔ بیٹھو بیٹھو، کیا ہے؟ نہیں فرقہ نہیں، لا حول ولا قوة۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 72 فرقے 73 ہوں گے، ایک فرقہ کہاں گئے اور ایک فرقہ کہاں گئے؟ جنت۔ تو بچنا فرقہ تو ہونا، حدیث میں تذکرہ۔ نمبر 2، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ نے فرمایا وہ بیوقوف انسان کا والسماء مسلم ایک سرفرہ پیدا ہوا تھا کراچی کے اندر، سمجھ گئے نا؟ یہ کراچی کے اندر ڈاکٹر تھا، وہ بھی میٹ کیا چیف کرنے والا،
اس نے یہ سب سے پہلے پیدا کیا، اپنا نام رکھا جماعت المسلمین، حالانکہ تھا جماعت الملحدین اور مخرافین، جس نے ایک احمد بن حنبل کو مرتد سمجھتا رہا، احمد بن حنبل کو بھی شیعہ کہتا رہا، معلوم ہی نہیں معلوم ہے۔ الحمدللہ ہم سے مناظرہ ہوا، سب کا مل گیا، مٹی پلید ہو گئی، آواز نام نشا ختم ہو گیا، لیکن وہ تو مر گیا۔ ابھی کچھ جراثیم انڈیا کے کہیں کہیں ساؤتھ علاقے میں کہیں کچھ دو چار ہیں۔ میرے بھائی ذرا بتاؤ، اللہ نے فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ یا للمہاجرین، یا جماعت المسلمین نے کہا مہاجرین کو کیا کہا؟ دو قسم کے صحابہ تھے، اللہ نے دونوں کو دو، ایک انصار اور دوسرے کو مہاجر۔ تو کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہاں صفاتی نام رکھنا جائز ہے، سمجھ گئے نا۔ نمبر 2، ان کے آبا و اجداد کے پیدا ہونے کے پہلے، دوسری صدی ہجری کے پہلے جب اہل بدعہ پیدا ہو گئے، صحیح مسلم کی روایت، سعید ابن مسیب، محمد ابن سیرین، یہ اجل تابعین کہتے ہیں، صحابہ کے شاگرد تھے، کہتے تھے کہ جب تک اہل بدعہ نہیں پیدا تھے، ہم سب لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ صحابہ، رسول، مسلمان، اور جب اہل بدعات پیدا ہو گئے تو ان کو ہم لوگوں نے اہل بدعہ کہا، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے آپ انا اہل الحدیث، انا اول الحدیث، صحابہ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے رہے، سمجھ گئے نا۔ ہوا سماکم المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ پرانی آسمانی کتابوں میں پرانے انبیاء جو گزرے ہیں پہلے، کسی کو صابی کہا گیا، کسی کو یہودی ملا، کسی کو نصارہ ملا، اور الحمدللہ ہماری امت کو جو لقب ہے مسلمون، کیا اللہ اس کے رسول کے فرما بردار۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ کے معنی سب والے سب نافرمان ہو گئے، عیسیٰ کے معنی والے سب نافرمان ہو گئے، داؤد کے معنی والے سب نافرمان ہو گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے 72 گمراہ ہو گئے، لیکن ابھی بھی ایک فرقہ ناجیہ کتاب و سنت اور سچے اسلام پر قائم ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث۔ یہ لقب جو ہے کتاب سے معلوم ہے، آج سے نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ انگریزوں سے آلات کروایا ہے۔ ارے انگریز مابین سلب و ترائب تک کم وقت کا وجود ہی نہیں تھا، پوری دنیا میں اہل حدیث دردناتے پھر رہے تھے، اہل حدیث تھے، سمجھ گئے نا۔ صحابہ نے، امام محدثین نے، ذرا سوچو کون سی کتاب اٹھاؤ فقہ کی؟ سب سے بڑی مسلم کی شرح امام نووی کہتے ہیں هذا قول ابي حنيفه وهو مذهب احمد بن حنبل وهو مذهب اهل الحديث۔ یہ اہل حدیث کا مذہب، گویا کہ واقعی اہل حدیث باقاعدہ ایک مذہب کی شکل میں موجود تھے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی اہل حدیث موجود تھے۔ تو یہ اہل حدیث کہنا کوئی فرقے کی نشانی نہیں ہے، فرقے کی نشانی ہے کہ ہاں بھائی کتاب سنت پر عمل کرتے، غیر مقلد ہم نہیں۔ غیر مقلد سر سید احمد سرفیرہ تھا جو دنیا جو حدیث کا انکار کیا، جو معجزات کا انکار کیا۔ ہم غیر مقلد نہیں، کیا ہیں؟ متبع، کیا کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ان کو کہیں محمدی کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے پوچھا عثمانی ہو یا کیا کہتے معاویہ والے، تو کہا اس کو نہ میں عثمانی ہوں، نہ علوی ہوں، نہ معاویہ ہوں، میں اہل الحدیث ہوں، محمدی ہوں۔ کیا ہوں میں؟ گویا کہ اہل بدعہ کے مقابلے میں صحابہ تابعین بھی اپنا ایک نام رکھتے تھے۔ کسی نے کہا محمدی اور کسی نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ اہل الحدیث، اہل السنت۔ چلے جی، جزاک اللہ خیر۔ سوال نمبر 6، جنت میں جانے کے لیے ہمیں روز کون سے عمل کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے 30 شرک سے بچتے رہیں، اور 5 وقت نماز، اور فجر میں ضرور آئیں، انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر فجر میں سوئے رہیں گے تو مشکل ہے بھائی، سمجھ گئے؟ توحید و سنت ہو اور با جماعت نماز کی پابند، مسجد سے جڑے رہیں۔
اور سب سے خیر و برکت والی نماز ہوتی ہے باجماعت، وہ نماز فجر ہے۔ نماز فجر اگر گئی تو سمجھو کہ دن بھر کی برکت چل گئی۔ کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا اللہم بارک امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں بالکل برکت دے دے۔ برکت چلی گئی سونے میں، برکت چلی گئی کسی اور چیز میں، برکت آپ مسجد میں آتے تو برکت ہی برکت ہوتی۔ دعا کرو اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس چلے ایک سوال ہے جی، لوگ کہتے ہیں کوئی نہ ایک ایک منٹ جی، کے دور کر کے عذاب سے بچانے دعا کرتے ہیں اور حشر کی رسوائی سے بچانا، یہ حشر کی رسوائی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا اللہ تخزنی یوم یبعثون، حضرت دعا مانگتی تھی جب وہ معاملہ نفسا نفسی کا رہے گا، ہاں رسوائی کیا ہے؟ رسوائی جہنم میں جانا، جہنم میں جانا رسوائی۔ اچھا اچھا جی، اور سب سے بڑی چیز جہنم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یوم تبجد وجوہ و تسود وجوہ، حشر کے میدان میں چہرے کالے ہوں، پتہ چل جائے کہ یہ بدعتی کم وقت ہے۔ اللہ یوم تبجد وجوہ و تسود وجوہ فاما الذین ابیضت وجوہهم ففی الجنہ۔ تو سب سے بڑی رسوائی ہے کہ حشر کے میدان میں چہرہ کالا ہو۔ ورا حضرت ابراہیم صلی اللہ دعا مانگتے تھے ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ میرے باپ کو ذرا بچا دینا جہنم سے تاکہ میں ذلت و رسوائی سے بچ جاؤں۔ اتنی بڑی چیز کیا ہو کہ باپ سارے نبیوں کا ابو الانبیاء ہو اور بیٹا اور باپ بدبخت کہاں جا رہا ہو؟ جہنم کے اندر۔ بہت ساری ہیں، دعا کرو اللہ سب کو بچائے۔ شیخ سوال یہ ہے کہ مسلم لڑکی ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کر لے تو اس کا انجام کیا ہے؟ مرتد ہو گئی، مرتد ہو گئی تو بتا مرتد ہو گئی، کافر ہو گئی، کافر ہو گئی۔ زندگی بھر زنا کا، زندگی بھر زنا کا گناہ، ساری اولاد حرام، نہ وہ جائیداد کا مستحق ہے، نہ جنازہ پڑھی جائے گا اور نہ تو اس کو مسلم برادری میں شامل کیا جائے گا۔ وہ گھر سے کہے نہیں ہسبینڈ مندر میں جائیں، میں مسجد میں جاؤں، کیا گھر کا لیکن ہے اپنے اپنے دین پر۔ ارے دین تو تیرا اسی وقت ختم ہو گیا جب تو نے ارادہ کر لیا ہم اس سے شادی کریں گے، اسی دن تو مرتد ہو گئی، کافر ہو گئی۔ سمجھے؟ با اتفاق علماء مرتد نہیں۔ کیوں؟ ایک حرام چیز کو اس نے حلال کیا، سمجھے نا؟ شیخ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کیا ہمیں چاشت اور عشاء کی نماز اپنی زندگی میں ایک بار پڑھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہو پڑھیں، فرائض میں سے نہیں ہے۔ اشراق کی نماز ہو، شاست کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، نوافل کے جتنا آپ اہتمام کریں گے ثواب پائیں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نقص ہوگا لیکن گناہ نہیں۔ انشاءاللہ۔ ایک اخلاص کے تعلق سے ہمارے سامنے بڑی زبردست وضاحت کی۔ اللہ سے اللہ ہمیں آپ کے بیانات پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ پہلی نشست میں الحمدللہ شیخ نے کافی سوالوں کے جواب دے چکے ہیں، باقی جو سوال تھے شیخ کے سامنے ہم پیش کریں گے، انشاءاللہ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے جواب پیش کریں گے۔ 8واں سوال شیخ یہ ہے اخوانی کسے کہا جاتا ہے؟ اب بھائی دیکھو سوال کا جواب دینا ہو سکتا ہے کسی کچھ ناگوار گزرے تو معاف کریں گے، جوتے تو نہیں ماریں گے؟ نہیں بھائی، اب تو دیکھتے ہو کہ جوتا گاڑی کو مار دیا جاتا ہے، سمجھ گئے نا میرے بھائی۔ مصر کے اندر ایک عالم تھے جن کا نام تھا حسن البنا۔ کیا تھا؟ حسن البنا۔ یہ پکے صوفی قبر پرست تھے، پکے صوفی قبر پرست تھے، بلکہ ہر جمعرات کو ایک بزرگ کی درگاہ تھی، وہاں جاتے تو حال آتا تھا ان کو۔ یہ پکے شرک میں مبتلا تھے، صوفی تھے۔ انہوں نے مصر کی جو حکومت تھی اس کے خلاف انہوں نے ایک تحریک قائم کی۔ تحریک کیا قائم کی کہ
لا الہ الا اللہ. الہ کا مطلب معبود نہیں، الہ کا معبود مطلب کیا ہے؟ حاکم. یعنی حکومت صرف اللہ کی چلے گی، کسی بندے کی حکومت ہم قبول. اس طرح سے 1926 میں انہوں نے تحریک چلائی اور یہ کہا کہ اب ہم ایک جماعت بنا رہے ہیں، اس جماعت میں جو شامل ہوا وہی مسلمان سمجھا جائے گا، اور اس جماعت میں شامل نہ ہوا وہ مسلمان نہیں. کیوں؟ وہ غیر اللہ کی حکومت قبول کرتا ہے، یعنی کسی بادشاہ کے اندر میں رہتا ہے، کسی جمہوری ملک. وہ یہ سب سے بڑا شرک. بت کا پوجنا کوئی مشکل نہیں، یعنی قبر وغیرہ شرک نہیں. سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ کسی غیر مسلم یعنی کسی انسان کو اپنا حاکم سمجھ لینا. ٹھیک ہے، یہ خارجیوں کا جو عقیدہ تھا. تو 1926 میں پیدا ہوئے اور تقریباً 55 وزیر، کتنے؟ 55 وزیر جو تھے، ان میں سب کے بارے میں خفیہ انہوں نے طے کیا کہ ان کو قتل کر کے حکومت کا تختہ پلٹ دینا ہے اور ہمیں حاکم بننا ہے. سب سے پہلے انہوں نے وزیر جو تھا نقراشی، اس کو قتل کیا. کس کو؟ مصر کے اندر قتل کیا، اور بہت برے انداز سے انہوں نے اندر اسلحہ وغیرہ چلی. اب 1926 میں جب قائم ہوا تو آخر میں انہوں نے سوچا کہ اس کو عالمی طور پر پھیلائیں. یہ حج کے موقع پر آئے ملک عبدالعزیز محمد بن سلمان کے دادا ملک عبدالعزیز، جنہوں نے 1906 کے اندر حجاز مقدس کو فتح کر کے اپنی حکومت قائم کی تھی. ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آفس کھولنے کی اجازت دے. کیسا آفس؟ کا اخوان المسلمون. تو کہا کہ کیا حل نحن کفار، یہ جتنے بیٹھے ہیں کیا کفار ہیں، اخوان المشرکین ہیں؟ کہا کہ دنگ رہ گیا. تو ان کے باتیں سن کر کے اتنا زیادہ غصہ ہوا کہ اخرجوا ھذا الرجل الخبیث، یہ خبیث انسان ہے، امت کو برباد، نکالو اس کو یہاں سے. تو آفس سے نکلوا دیا. تو وہ دشمنی آج تک اخوانیوں کے نزدیک یہودی اتنا برا نہیں جتنا سعودی حکام اتنے برے ہوتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک، نکلوا دیا. پھر انہوں نے حرم کے امام تھے، ذرا سنیں مسئلہ بڑا لمبا ہو جائے گا اقتدار. حرم کے ایک امام تھے ابو سمان ابو ظاہر رحمت اللہ علیہ، یہ مصری تھے، قرات اچھی تھی. حرم کے یہ امام تھے. انہوں نے لیٹر لکھا حسن البنا کے پاس، حسن البنا کے باپ کے پاس. کہا دیکھیں آپ کا بیٹا جو ہے یہ اسلام کے نام پر فسادی پیدا ہوا ہے، اس پر ذرا کنٹرول کریں. سب سے پہلا فتویٰ امام حرم مصر کے جو امام تھے ابو شمع الظاہر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتویٰ دی. آج تک فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے لیکن پاکٹ میں نہیں ہے، پاکٹ میں نہیں، سمجھ گئے نا. پھر اس کے بعد علامہ احمد محمد شاکر کہا جاتا تھا، مصر کے یا دیار عرب کے سب سے بڑے محدث ہیں. ان سے بڑا اگر کوئی محدث دنیا میں تھا تو ہندوستان کے اندر. کہاں؟ ہندوستان کے اندر. باقی پوری دنیا میں عرب یا عجم ہو، احمد محمد شاکر رحمت اللہ علیہ سے بڑا کوئی محدث نہیں. آج حدیث کا عالم. انہوں نے باقاعدہ ایک فتویٰ شائع کیا کہ یہ جو انقلاب کے نام پر وزیروں کو قتل کیا جا رہا ہے اور جو کہتے ہیں خلافت قائم کریں گے، یہ باقاعدہ باقی عقیدہ ہے اور یہ ناحق خون ہے اور ان کو چاہے کہ اس سے توبہ کریں. اتنا فتویٰ دیا تھا اللہ یعنی احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے. اور امام حرم جو مصر کے تھے ابو سما ظاہر رحمۃ اللہ علیہ، تو حرم میں تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. فوراً حسن البنا اپنے ممبروں کو لے کر کے جو گنڈا گردی ہو رہی تھی آ کر کے
عالم دین جو محدث تھے احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر کا گھیراؤ کیا اور فتویٰ دیا کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ اس وقت جب قتل کی باری آئی تو ملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، مصر سے اپنے بیٹوں کو فوجیوں کو بھیجا، اور اس وقت کمان جو سنبھالے تھے ملک سلمان، محمد بن سلمان کے والد، یہ تلوار لیے اور اپنے ساتھیوں بجا کر کے ملک احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کے باڈی گارڈ میں پورے رات بھر کر کے گھر کا انتظام کرتے رہے۔ میرے بھائی پھر انہی حسن البنا سے ان کے ساتھی بنے سید قطب شہید، سید قطب شہید۔ یہ اور آگے سید قطب شہید نے کیا کہا کہ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں، اور یہاں تک کہا یہ آج تقریباً عمر بن عبد العزیز کے زمانے سے آج تک دنیا میں کسی نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ سمجھا نہیں، اور یہ سب کے سب پر کو جاہلیت کی موت کس کی، یہ چاہیے کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ آنا چاہیے۔ بہت بات بڑھ گئی، وہ ہوا پھر انہی حسن قطب سید قطب کا جو معاملے سب آگے بڑھ گئے، تو وہی آگے چلتے چلتے اسی سے مولانا مودودی متاثر ہوئے، اسی سے رابطہ اسرار ہوئے۔ یہ سارے لوگ ایک ٹولہ ہیں۔ حسن البنا کا داماد تھا رمضان، وہ پاکستان آیا، پنجاب یونیورسٹی میں اردو سیکھی، انگلش سیکھی، ان کی کتاب پر ترجمہ مودودی کو، چونکہ مودودی کتاب اردو میں لکھتے تھے، ان کی اردو کتابوں کا ترجمہ عربی میں وہاں پہنچا تھا، ان کی عربی کتابوں کا انگلش میں ترجمہ کر کے ہندوستان میں عام کرتا۔ بہرحال اس طرح سے یہ چیز عام ہوئی، اور سارا معاملہ سیاست کا تھا۔ کس کا؟ سیاست کا۔ اور نہ اسلام چاہیے نہ دین چاہیے، بس نام ہوتا ہے کہ توڑ پھوڑ کا نام کیا رکھ دیا ہے، جہاد میں سمجھتا ہوں، ورنہ اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں چاہے ان تنظیموں سے بچیں، اور الحمدللہ جو ایک مسلک سلف جا رہا ہے جس میں کتاب و سنت کی دعوت ہے، شرک کی دعوت، نہ ان کے ہاں شرک کی بری چیز ہے، نہ بدعت ہے، نہ کوئی چیز کفر ہے، بس ایک ساتھ مل جائیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ ساتھ دیا تو ایران نے دیا۔ کس نے دیا؟ ایران نے دیا، اور باقاعدہ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ مولانا ابوالعلا مودودی اور خمینی دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کہتے تھے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ آج بھی ان کے نگاہوں میں سب سے بڑا اسلامی ملک کون ہے؟ ایران ہے، ایران ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کی ابھی ایک جو پکا صوفی، شرک میں مبتلا، عقیدے میں شرک، قول میں شرک، اجمیر کیا کہتے ہیں چشتی، ابھی ایک کلپ آئی کہ میں جا کر کے دیکھا ایران میں پورے ایران کو ہی کوئی شرک نظر نہیں آئے۔ آپ کا اندازہ لگائیں۔ یہ میرے بھائی اس کے لیے مستقل بیٹھ کر کے ایک سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حسن البنا کی بات چل رہی تھی۔ حسن البنا نہ تو عالم تھے، اور ہر جمعرات کو درگاہ بجا کے چلا کرتے تھے، اور وہاں قوالی سنتے تھے، یہ ان کا کردار تھا۔ نہ وہ عالم تھے نہ سید قطب عالم تھے، یہ سب جو ہے صرف کیا کہتے بارہویں پاس تھے بس۔ اس میں سے کسی نے کالج نہیں کیا، کسی نے کوئی تعلیم، ان میں تو کوئی عالم نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا۔ 12ویں پاس، سب 12ویں یا جس کو کہتے ہیں میٹرک پاس، اس سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا۔ آسان ہوں گی 9 بجے، جماعت 9 بجے ہے، 25 اعلان کر دیجیے کہ آسان ہوں گی 9 بجے، ادھر 8:30 کے، اور 9 بجے جماعت 25 شریف بڑھ جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ اذان 9:15 بجے ہوگی، 8:30 بجے ہوتی تھی، لیکن آج اجلاس کی وجہ سے 9:15 بجے اور جماعت 9 بجے ہوگی انشاءاللہ۔ اس درمیان میں آپ کے سوال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اجلاس تو نہیں اس پر کسی کو، میرا خیال سے نہیں،
ٹھیک ہے سوالات جو ہیں سمجھنے ٹھیک میرا خیال ہے کہ 8:45 بجے تک رکھیں، اور ساتھ ہی دھیرے دھیرے جن کو ضرورت وضو وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور 9 کیا کہتے ہیں 50 پر جماعت کھڑی ہو جائے. ہاں چل یہ ایک سوال یہ ہے شیخ ہاں کہ بریلوی حضرات کہتے ہیں ان کے امام، ہاں ہاں بولو. بریلوی حضرات کہتے ہیں ان کے امام بریلوی حضرات کہتے ہیں ان کے امام احمد حضرت خان ہی مذہب ہیں اور باقی سبھی مسلم کافر ہیں، اس متعلق سے تھوڑا واضح کریں. الحمدللہ میرے بھائیوں، اب اس کا کچھ جواب دینے کی ضرورت تو نہیں میرے خیال سے، نہیں سب کھلا ہے. میرے بھائی دیکھو کفر و شرک کہتے کس کو ہیں؟ کیسے کافر ہو جائیں گے؟ پوری دنیا کافر ہے، کوئی دلیل ہونی چاہیے نہ بیٹے. آخر سن 1900 تقریباً 1800، یہ ایک تھوڑی سی تاریخ ہے اور حقیقت کیا ہے سمجھ لیں. سن 1812 یا 13 کے قریب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی رد الاشراق. کیا؟ عربی میں شرک کے خلاف ایک کتاب لکھی. اس سے پہلے کچھ علماء اہل حدیث نے کتاب لکھی تھی عقیدے پر، لیکن شاہ اسماعیل شہید نے دلی میں جب ایک کتاب لکھی تو اس کا اردو 2 باب تھے، الباب الاول فی رد الاشراق اور الباب الثانی فی رد البدع. 2 باب لکھے تھے. یہ بڑی اہم تاریخ یاد رکھیں تک سمجھ آئے. ایک کتاب لکھی عربی میں شرک کی تردید میں اور بدعت کی تردید میں، تو عربی میں تھی تو لوگوں نے کہا اس کا اردو ترجمہ ہو جائے، تو انہوں نے پہلا باب جو تھا شرک والا اس کا ترجمہ کیا اور اس کتاب کا نام رکھا تقویۃ الایمان. تقویۃ الایمان رکھی. تقویۃ الایمان کتاب لکھی. اس وقت پورے علماء احناف صرف ایک حنفی مسلک تھا، ابھی اور کوئی بٹے نہیں تھے، دیوبندی اور 2 گروہ ایک ہی تھا. تو انہوں نے کتاب لکھی، تقویۃ الایمان کا ترجمہ کیا. تو اس کتاب کے لکھنے کے بعد پورے خاندان کے اور دلی کے قرب جوار کے سارے بڑے بڑے علماء، 1-2 نہیں، بڑے بڑے علماء اکٹھا ہوئے اور منگل کا دن تھا، بڑے اکٹھا ہوئے. ہوا کہ کتاب میں نے لکھی ہے، اندازہ ہے کتاب لکھیں گے تو ہنگامہ ہوگا، اختلاف ہوگے، لیکن توحید پھیلانا بہت ہی ضروری ہے. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو تقریباً 500 علماء، کتنے؟ 500 علماء تھے، اور سب کے اہل حدیث گنے چنے سب حنفی تھے. سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس کتاب کو اسی حالت میں چھپائیں کیا نہیں، اس کو عام کریں، لکھ کر کے عام کریں اس کو. کتاب بہت ضروری عقیدے کی اصلاح ہے، اور ہر جملہ ہر مسئلہ شرک کا، قرآن کی آیت اور حدیث، کسی کا کوئی قول نہیں. آپ نے تقویۃ الایمان. کچھ علماء نے کہا کہ کتاب تو بہت اچھی ہے، لیکن بعض جملے بڑے سخت ہیں، حق ہونے کے باوجود کیا ہے، بڑے سخت ہیں، ان کو نکال دیے جائیں یا اس کی اصلاح کر دیا جائے. چند بات جملے شاہ صاحب نے کہا اصلاح کر دی، لیکن اکثریت کا تو نہیں. شاہ صاحب نے کہا بھائی بیماری جتنی بڑی ہوتی ہے تو ٹیبلٹ کا ڈوز بھی ہے، تو اتنے شرک کے لیے نرم ہاتھ رکھیں گے تو اس کو نہیں سمجھا، ڈوز ذرا ہونا چاہیے. تو اکثر لوگوں نے کہا کتاب کو اسی حالت میں چھپا دیا جائے. وہ کتاب عام بن، جب کتاب عام ہوئی تو اس وقت ایک ہنگامہ،
احمد رضا کبھی پیدا نہیں تھے. خیر آباد کا نام سنا ہوگا, خیر آباد. وہاں ایک عالم تھے, ان کے پاس نہ کتاب کا علم تھا نہ سنت کا تھا, فلسفی آدمی تھے. انہوں نے تقویۃ ایمان کے خلاف کتاب لکھی. ادھر سے جواب ہوا, وہ فتنہ دب گیا. انگریز نے جب سب سے پہلے انہوں نے تقویۃ ایمان اور شاہ صاحب کو برا بھلا کہا, لیکن انگریز کی حمایت کے باوجود گرفتار ہو گئے اور انہیں جیل میں ڈالا گیا. سمجھ گئے نا خیر آبادی کو. جب خیر آبادی جیل میں گئے تو انہوں نے توبہ کیا, کہا یہ سزا ہم کو اس لیے ملی ہے کہ میں نے تقویۃ ایمان کی مخالفت کی اور ان کو میں نے کفر کا فتویٰ لگایا لکھنے پر. اللہ ہمیں معاف کر دے, دنیا میں سزا بھگت لیا, آخرت کی سزا سے معاف کر, میں نے توبہ کر لیا ہے. یہ تقویۃ ایمان اس طرح سے. اس اسنا میں اگر پوری تاریخ دیکھیں گے تو احمد رضا خان نہیں ابھی پیدا ہوئے تھے, بدایون کے عبد القادر, یہ بڑے لوگ, ان لوگوں نے ایک بات اٹھائی اور کتاب لکھی. انہی کے نسل سے جب وہ لوگ مر گئے بدایون سے, تو احمد رضا خان صاحب جو تھے تقویۃ ایمان رکھ کر کے اہل حدیثوں کو وہابی قرار دے کر کے طرح طرح سے فتوی بازی دینے لگے. چونکہ دیوبندیوں نے بھی کچھ تقویۃ ایمان کو مانا, اس لیے کہنے لگے وہ بھی کافر, ہمارے علاوہ ہم کو جو نہ مانے, اللہ رسول کو عالم الغیب مختار کل جو نہ مانے, وہ مسلمان نہیں, سب کے سب کیا ہیں, وہ کافر ہیں. بہرحال بات چلتی رہی, لیکن کتاب و سنت کی بات عام ہوتی رہی. اور یہ بریلوی طبقہ چونکہ عثمانیہ حکومت جو تھی وہ قبر پرستوں کی تھی, ان سے مل ملا کر کے بڑا ہنگامہ کیا. اور کسی بھی انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ٹائم نہیں, کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے. جتنی کتابیں احمد رضا کی یا تقویۃ ایمان اور اہل حدیث کے خلاف سلفیوں کی جتنی کتابیں ترتیب میں لکھی گئی ہیں, سب کے سب چھپانے والے انگریز تھے. کون تھے؟ اس سے پتا چل جائے, کہتے ہیں انگریز نے 2 پودے لگائے بڑے, مرزا غلام احمد قادیانی, ادھر بدایونی علماء, انہی سے چل کر کے احمد رضا خان. اللہ اکبر. یہ اس طرح سے یہاں تک کہ حیدرآباد دکن کا جو اس وقت شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا نواب تھا, برابر تقویۃ ایمان کے خلاف کتاب لکھنے والوں کو وظیفہ ملتا تھا. یہ میرے خیال سے بات بہت لمبی ہو جائے گی, سوالات اور ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو کسی دن انشاءاللہ کبھی کسی نشست میں بیٹھیں گے تو یہ پوری طویل ہے, اس کے لیے 2-4 گھنٹہ چاہیے. اس طرح اختصارا نہیں کی, اس کے پیچھے انگریز بہت بڑا کام کر رہا تھا, پسے پردہ وہ کر, کیوں جہادی تنظیم کو انگریزوں کے خلاف جو لڑنے والے تھے ان کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے. اسی لیے ایک آخری بات بتائیں, تقریباً 300 علماء, کتنا 300 علماء جب سکھوں سے جہاد ہو رہا تھا بالا کوٹ میں, وہاں کوئی ابھی ہندوستان میں جہاد نہیں شروع ہوا, تو وہاں تقریباً 300 علماء نے 300 علماء کا فتویٰ گیا تھا کہ شاہ اسماعیل شہید, سید احمد شہید, یہ جو وہاں سکھوں سے جہاد کرنے کے لیے وہ سب کافر ہیں, خبردار ان کو کوئی ساتھ نہ دے. وہی مسلمانوں نے مل کر کے سکھوں کے ساتھ بالا کوٹ کے میدان میں مسلمانوں کو شہید کرایا. جی